अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टूक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अडयाला जेल में एक लड़ाई हुई है और तीन गैर मामूली वाकयात। इस तमाम कहानी को बयान करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, 47 सहाफ़ी, उनकी एक लिस्ट तैयार होती है और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से अगर ये कहा जाए कि उनकी शान में गुस्ताखी की गई तो एक कमेटी ने इनके नाम दिए। अब चीफ जस्टिस ने एक हुक्मनामे के जरिए इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। ये सहाफ़ी कौन से हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस इकदाम का भी जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, मंशूर आ गया लेकिन पाकिस्तान की आवाम को ताना दिया गया कि वो बेवकूफ हैं। पाकिस्तान की आवाम कितने बेवकूफ हैं, इसका भी मुकम्मल जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त में, क्योंकि ये बात जो है वो 3 बार के वज़ीर आज़म ने कही और अब चौथी बार वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो बेवकूफ आवाम है वो उन्हें चौथी बार वज़ीर आज़म बनाएगी या नहीं बनाएगी, इसका भी हाल अहवाल रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम आज की खबर है वो है अडयाला जेल में, जहां पर इमरान खान का जो भी मुकदमा हो उसे 180 की स्पीड पर चलाया जाता है। अब 180 की स्पीड पर जहां पर हुकूमत मुकदमे को चला रही है, दूसरी तरफ से जज साहब 180 नहीं बल्कि 280 की स्पीड से इन केसों को सुन रहे हैं। और राय साहब, 2 रोज हुए हैं इस पूरे वाक़े को कि इमरान खान के वकला पेश नहीं हुए फॉर द ऑब्वियस रीजन। ये सवाल उनसे भी रखा गया कि आपके वकील पेश नहीं होते, तो उन्होंने कहा कि मेरे वकला जो हैं वो इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ हैं, वो केसों को भुगते हैं या इलेक्शन कैंपेन अपने हलकों में जाकर चलाएं, तो इस वजह से वो आज पेश नहीं हो सके। राय साहब, सिर्फ 2 दिन, हम यहां पे 2 महीनों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ 2 दिन, और इमरान खान से उनका हक दिफा छीन लिया गया है और रियासत ने उन्हें 2 जो वकला की जो टीम है वो अब मुकर्रर कर दी है। और अब रियासत एक तरफ मुकदमा चला रही है और दूसरी तरफ से रियासत ही इमरान खान का दिफा भी आपको करती हुई इस केस के अंदर नजर आएगी। राय साहब, जेल के अंदर जब ये बात खान साहब को पता चली तो ऑब्वियसली एक रिएक्शन उनका एक नेचुरल रिएक्शन था। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी एक रिएक्शन नेचुरल था और उन्होंने हाथ से फाइल पकड़कर जो है वो दीवार पर मारी और कहा कि जनाब सरकार, जो फैसला आप चाहते हैं वो फिर आप कर दें। आप ये पूरे का पूरा जो रियासती का ड्रामा किया जा रहा है इसकी जरूरत नहीं है और आपने जो फैसला सुनाना है उसे सुना दें। राय साहब, कैसे देखते हैं हुकूमती वकील आ गया है, अब तो रियासती प्रोटोकॉल में इमरान खान का वकील जो है वकील सफाई पेश होगा। देखें हाशमी साहब, रियासत तो ये वाजे कर चुकी है, यानी रिजवान अब्बासी वो ये वाजे कर चुके हैं कि हमारी पूरी कोशिश है कि इमरान खान साहब को सजाए मौत या उम्र कैद दिलवाएं। अब इस पूरी सूरत हाल में जब रियासत इस हद तक चली गई है तो दूसरी जानिब रियासती वकील जिनको नाम नहाद इमरान खान साहब के दिफा पर मामूर किया गया, यानी इमरान खान साहब को जो रियासती वकील दिया गया, क्या वो मेरिट पर इमरान खान साहब के मुकदमे में इमरान खान साहब का दिफा कर सकता है? यानी वही रियासत जो इमरान खान साहब को सजाए मौत देने पर तुली हुई है, उसी रियासत का मुकर्रर करदा वकील इमरान खान साहब का दिफा करेगा? ये तो एक बड़ी मुज़िका खेज बात है और जज अबुल असनाद साहब या आपके जो हायर कोर्ट्स हैं उनको इस मामले का नोटिस लेना चाहिए था। अब इसके अंदर एक और अहम बात यह है कि जिस तेजी के साथ ये ट्रायल साइफर का ट्रायल मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है, जाली ट्रायल, इसके मुतल्लिक एक जो एंकर हैं उन्होंने बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की पेशगोई भी कर दी और जब उन्होंने ये पेशगोई की तो इस तरह लगा कि जैसे कोई अदालत से या नाम ले लें, मेरा ख्याल है कि कोई इस पे मुज़ायका नहीं, क्योंकि रिपोर्ट हुआ है सब, आज रिपोर्ट भी हुआ है। नजम सेठी साहब ने ये प्रेडिक्शन कर दी, ये पेशगोई कर दी कि इमरान खान साहब को 5 फरवरी से पहले सजा सुना दी जाएगी। यानी 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, 5 फरवरी से पहले इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी
اور اسی کے متعلق پھر عمران خان صاحب نے خود سوال اٹھایا کہ ایک اینکر یعنی نجم سیٹھی صاحب کو یہ کیسے پتا چلا کہ 5 فروری سے پہلے مجھے سزا سنا دی جائے گی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے 2 سوالات اور بھی اٹھائے جس وقت یہ تلخ کلامی کا ماحول پیدا ہوا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ بدترین کریک ڈاؤن کے باعث عوام کا آزادی سے رہنے کا بنیادی حق متاثر ہو رہا ہے، ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، میرے وکلاء الیکشن لڑ رہے ہیں اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہو سکے، اور ہم کیس جو ہے وہ پوری طریقے سے لڑنا چاہتے ہیں، پیر سے ہماری لیگل ٹیم آ جائے گی۔ یعنی یہاں پر پیر کا مطلب یہ ہے کہ 24 آورز کی بھی عمران خان صاحب کو مہلت نہیں دی گئی، ان کے وکلاء کو مہلت نہیں دی گئی کہ وہ 24 گھنٹے کے بعد پیش ہو جائیں۔ اور دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے کیس میں آصف علی زرداری کا جو کیس ہے، جو کہ توشہ خانہ کا کیس تھا، اس میں کس طریقے سے ایک لمبی ڈیٹ ڈال دی گئی تھی۔ اب ہاشمی صاحب اس پوری سچویشن میں جو جج ابو الاسناد صاحب کی عدالت ہے، جس کے جیل ٹرائل کو 2 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ قلمدم کر چکی ہے، اس کو اور اس کے فیصلے کو یعنی اس عدالت کے فیصلے کو کون مانے گا؟ مقامی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی جب اینکر یہ بتا رہے ہوں کہ 5 فروری سے پہلے عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے گی، اور پھر عمران خان صاحب نے وہاں یہ نقطہ بھی اٹھایا، یہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے، جس طریقے سے عمران خان کے دفاع پر یہ سرکاری وکیل کو مامور کیا گیا، تو انہوں نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے یہ کوشش کی کہ بجائے اس کے کہ وہ عمران خان صاحب کا دفاع کریں، انہوں نے کوشش کی کہ جلد سے جلد گواہوں پر جرح مکمل کریں، اور وہ جو 5 فروری کی ڈیڈ لائن ہے اس کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ اس لیے عمران خان صاحب نے یہ نقطہ بھی اٹھایا کہ یہ جو انگریزی میں نام نہاد جرح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو یہاں پر موجود کسی شخص کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، کسی شخص کو ان کے نکات سمجھ نہیں آ رہے، اس لیے یہ جو جرح ہے یہ اردو میں کی جائے۔ تو یہ ہاشمی صاحب منا بھائی MBBS کے ڈرامے کی طرح یہ اسی طرح کی عدالت ہے، اسی طرح کے وکلاء ہیں، اسی طرح کا انصاف ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ایک لکھا لکھایا فیصلہ ہے جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف پڑھنا ہے، لیکن اس کا ریئیکشن کیا آئے گا، رد عمل کیا آئے گا؟ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ سزائے موت سنا کر یا عمر قید کی سزا سنا کر اور اس کے بعد جبر کے تحت لوگوں کو خاموش کروا دیا جائے گا، یا لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نہیں نکلیں گے، ایک تو لوگ سڑکوں پر نکلیں گے بھی، اور جبر کے تحت اگر آپ اس احتجاج کے دائرہ کار کو کوئی 5-10% محدود کرنے میں کامیاب بھی ہوگے، تو یہ تو کارپیٹ کے نیچے گن ڈالنے والی بات ہے۔ وہ کارپیٹ کے نیچے آپ گن ڈال دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گند نہیں ہے، یہ اسی طرح ریاست کے سینوں پر زخم لگتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی اگین میں کہہ رہا ہوں کہ سری لنکا جیسے اور 1971 جیسے واقعات ہوتے ہیں جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں رائے صاحب، ہم یہ اب تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ریئلسٹک ہو کر یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے، وہ کہتے ہیں جی کہ ایک عدالت کے جج نے حکم دیا اور فیصلہ آیا اور بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری پاکستان کی عوام پر بھی پڑتی ہے، اور اگر آج جو غلطی اس وقت تاریخ کی ایک دوسری غلطی کرنے کے لیے کچھ لوگ جو متحرک ہو گئے، کل کو اسی طرح کا ایک جوڈیشل کمیشن خدا نہ خواستہ بن رہا ہو اور اسی طرح کا ایک کمیشن بنا کر یا ایک ریفرنس بنا کر اس کیس کی بھی سنوائی ہو رہی ہو کہ ہاں 2024 میں ایک عدالت تھی اور اس کے جج نے جانے سے پہلے چھٹی مانگی، اسے چھٹی نہیں ملی، تو جب ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ فیصلہ سنا کر گیا اور وہ سزائے موت کا فیصلہ تھا۔ رائے صاحب اسی طرح فیصلے جو ہیں وہ طاقتیں کروا لیتی ہیں۔ پاکستان کا عدالتی نظام کوئی اتنا مضبوط نہیں ہے، جس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو وہ دھڑم سے گر جاتا ہے کہ وہ کوئی جسٹس ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے یا پھر کوئی میرٹ پر فیصلہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ باہر نکلیں گے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ووٹ کے لیے باہر نہیں نکلیں گے، تو عمران خان کے حوالے سے کوئی فیصلہ سنا دیا گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ باہر نکلیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ باہر نکلیں گے۔ پاکستان میں ایک ہی رائٹ ہے رائے صاحب جو بدلہ لیا جا سکتا ہے سسٹم سے، ناانصافی سے، اور وہ ہے ووٹ کی طاقت۔ اس ووٹ کا استعمال کرنے کے لیے لوگ باہر نہیں نکلتے، تو اگر خدا نہ خواستہ ملک کے کسی سیاسی لیڈر کو اس طرح کی سزا دے کر راستے سے ہٹا دیا گیا تو پھر پیچھے تو چھان برا ہی بچے گا، اور پھر یہی عوام ہوگی جس کے بارے میں نواز شریف صاحب انہیں بیوقوف بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو یہ ساری جو ڈسٹ ہے
یہ 8 फरवरी کے इलेक्शन तक है। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ये डस्ट जो है और ये जितना भी गर्दो गुबार आपको नजर आ रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता छटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेन टारगेट है 8 फरवरी और 8 फरवरी का इलेक्शन। नंबर 2, जो आपने कहा कि लोग बाहर नहीं निकलेंगे, हाशमी साहब, पाकिस्तान की सियासी तारीख को तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के लोगों ने उल्टा कर रखा है। आप देखें कि इससे पहले ज़िमनी इलेक्शन में जब ये पता था कि इमरान खान साहब हुकूमत तो नहीं बना सकते, इमरान खान साहब हुकूमत में आके कोई तरक्याती काम तो नहीं करवा सकते, ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे में लोग निकले वोट डालने के लिए, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले। इमरान खान साहब के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, कोई कॉल नहीं दी गई थी, लोग एहतजाज के लिए निकले हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर लोग एहतजाज के लिए बहुत बड़ी तादाद में निकले, अगरचे उसके अंदर जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि कुछ सिविल एजेंसियों के लोगों ने मिलकर ये कोर कमांडर हाउस में तोड़ फोड़ का मंसूबा बनाया, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा हुई। तो लोग तो निकलेंगे, लेकिन जो फैसला जज अबुल असनाद साहब को लिख कर दिया गया है मुबैना तौर पर, जो उन्होंने सुनाना है, ये फैसला तो सुपीरियर कोर्ट से उड़ जाएगा। यानी इमरान खान साहब को यहाँ से अगर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है या सजाए मौत सुनाई जाती है, तो उस पर अमल दरामद थोड़ी होगा कि वो फौरी तौर पर अमल दरामद हो जाएगा। क्या कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त कर सकेगी? इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त कर सकेगी? तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला जिस तरीके से छीना गया, और फैसलों के ऊपर तनकीद का हक, खुद जस्टिस फायज ईसा साहब ने कहा कि फैसलों पर तनकीद का हक जो है वो आवाम को होता है, तो उस फैसले पर जिस तरीके से तनकीद हुई वो सब के सामने है। और उसके बाद फिर देखें कि इस हुकूमत की फुर्तियाँ, कठपुतली हुकूमत की, कि इसने सहाफ़ियों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिए, और ऐसे सहाफ़ियों को भी नोटिस जारी करना शुरू कर दिए जो कि जस्टिस फायज ईसा साहब के फ़ैन क्लब के सहाफ़ी थे, क्योंकि उन्होंने भी इस फैसले पर तनकीद की। तो ना तो कोई हाई कोर्ट ना ही सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बरकरार रख सकेगी। ये आप अच्छा, मैं अगर आप इजाजत देना, क्योंकि ये बात अब हुई है, सुप्रीम कोर्ट अब इस पे क्या करेगी, या ट्रायल कोर्ट के फैसलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है, या फिर आमिर फारूक साहब की अदालत क्या कहेगी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर पहली बात तो ये है कि ये जो वकील छीन लिए गए ना राय साहब, इसके ऊपर दरवाजा खटखटाना पड़ेगा बिने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और इस फैसले को रिवर्स करने के हवाले से। आपने भी बताया कि 9 जो गवाह थे उनके ऊपर जरा मुकम्मल कर ली गई, और यही वो चाहते थे कि अगर इनके अपने वकील आ गए तो जरा जो है इसके ऊपर कैसे की जाए, अपनी मर्जी की। इन्होंने काउंटर जो आर्गूमेंट्स थे या काउंटर उन जितने भी गवाह पेश किए गए उनको किया। अब राय साहब, एक तो रास्ता ये कि ये जो मामला है इसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट लेकर जाए, और फिर उसके बाद मजीद वक्त जो है वो ज़ाया हो जाएगा और पीछे से फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। मैं आपको जो आपने जिक्र किया ना कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट पर आप तनकीद नहीं कर सकते, ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं राय साहब। एक तो खतरा इन्हें ये लग गया कि 3 जज साहिबान ने वो तमाम बातें जो काजी फायज ईसा साहब को इनडायरेक्ट कही गई, और बल्ले का निशान जिस तरह से उस अदालत ने उनसे छीना तहरीक इंसाफ से, उसका भी जवाब दिया। और ये वो तमाम जज साहिबान हैं जिनमें से कुछ जज जो हैं जिन्होंने आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनना है। अब एक मामला तो तनकीद का था जो जजेस की तरफ से भी नाम लिए बगैर सामने वो जरूर बैठे हुए थे, उन्होंने कर दी। राय साहब, अब हुआ ये है कि ये तकरीबन 110 के करीब लोग हैं या 107 गालिबन, जो नोटिस या जिनके बारे में बाकायदा तफ्तीश जो है वो की गई है, और इनके ऊपर इल्जाम ये है कि इन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा या आला अदलिया के खिलाफ जो है एक बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में एक कैंपेन चलाई। और राय साहब, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं जो किसी यानी इंडिपेंडेंट काम करते हैं, जिनका ताल्लुक किसी भी यानी उनके ऊपर कोई किस्म का लेबल मौजूद नहीं है, बड़े सीनियर संजीदा सहाफ़ी हैं, उनका नाम भी इसमें लिया गया। और जैसे आपने कहा ना कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काजी फायज ईसा के फैन क्लब में मौजूद थे, उनका भी नाम है। तो राय साहब, ऐसा लगता है कि अब जो चीफ जस्टिस ने ये जो नोटिस किए हैं वो कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं या रिवर्स पूरे प्रोसेस को कर देंगे, क्योंकि 2 आज एलामिये जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उसकी तरफ से,
اور پھر دوسری طرف اسلام آباد کی جو رپورٹر ایسوسی ایشن ہے ان کی طرف سے، اور پھر اس اعلامیے کے اوپر 29 جنوری کے لیے اس کو فکس بھی کر دیا گیا۔ کیا کیا جائے گا؟ کوئی ڈانٹ پلائی جائے گی، معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے گا، یا پھر نوٹسز کیے جائیں گے ایف آئی اے کو، ان بیانات کو عدالت کے اندر پڑھ کر سنایا جائے گا کہ کس نے کیا کہا اور الزام کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر کسی پہ الزام ہو تو کہا جاتا ہے کہ بتایا جائے کہ کیا الزام ہے، بتایا جائے گا کہ کون سی تصویر جو ہے وہ چلائی گئی، کس ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر کس قسم کا بیان کس کی طرف سے دیا گیا۔ یار صاحب یا انہیں بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہمیں تنقید جو ہے اس کا سامنا کرنا چاہیے، اور اگر ہم نے اس طرح ریاست کو استعمال کرنا شروع کر دیا، یا ریاست خود سے استعمال ہو گئی، یا ریاست اپنے طور پہ سب کچھ کر رہی ہے، سولو فلائٹ ہے، اس پر بھی قاضی صاحب کو کنسرن ہے، اور اسی لیے انہوں نے یہ پوری کی پوری جو ہے بینچ اور ایک فکس کر کے تاریخ دے دی، یا پھر معاملہ کوئی اور ہے رائے صاحب؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے پر تنقید یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور کوئی بھی صحافی جو ہے وہ جو صحافت کرتا ہے وہ گالم گلوچ نہیں کرتا۔ اس نے چاہے نواز شریف پر تنقید کرنی ہے، عمران خان صاحب پر تنقید کرنی ہے، مریم نواز پر تنقید کرنی ہے، تو وہ بے رحم تنقید کرتا ہے حقائق کی روشنی میں جو اس کے نزدیک حقائق ہوں، لیکن جو گالم گلوچ ہے یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی صحافت نہیں ہے۔ ایک تو اس کے اندر ہمیں یہ ایک فرق رکھنا ہوگا، اور جن صحافیوں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی صحافی ایسا نہیں ہے جس نے کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں جس سے یہ تاثر نکلتا ہو کہ جسٹس فائز عیسیٰ یا سپریم کورٹ کی توہین ہوئی ہو۔ سپریم کورٹ کی توہین اگر کسی نے کی ہے جج صاحبان کی، تو وہ فقرہ میں بتا دیتا ہوں جملہ، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو شاید میرے اس فقرے سے کچھ مدد مل جائے اور شاید وہ اس معاملے پر کوئی نوٹس بھی لے لیں۔ وہ فقرہ یہ ہے کہ یہ دیکھو اس کی شکل، یہ شخص چیف جسٹس بننا چاہتا ہے، اس کی شکل دیکھو، اس کی تصویر چلا کے، اور یہ تصویر چلائی جسٹس اعجاز الاحسن کی مریم نواز نے ایسے لہرا کے کہ اس کی شکل دیکھو، یہ شخص چیف جسٹس بننا چاہتا ہے، جو کہ اس وقت ایک حاضر سروس جج تھے اور انہوں نے آگے چیف جسٹس بھی بننا تھا۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جتنا ہی ظاہر ہے کہ ایک جج کے طور پر ان کا احترام ہونا چاہیے تھا۔ پھر ایک اور فقرہ شاید اس سے بھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو مدد مل جائے ان لوگوں کو تلاش کرنے میں جو کہ سپریم کورٹ کی توہین کرتے ہیں، جس میں مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک مرتبہ نہیں پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کے کہا داماد چیف جسٹس، ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ کہا۔ جسٹس مظاہر نقوی پر الزامات اپنی جگہ، جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک پروسیڈنگ ہوئی، اس کے نتیجے میں انہوں نے ریزائن کیا، لیکن جسٹس مظاہر نقوی کے اوپر جب تک سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی نہیں ہوئی تھی تو مریم نواز نے سپریم جوڈیشل کونسل کے چیف کے طور پر ان کے متعلق جس قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ جسٹس بندیال جب چیف جسٹس تھے تو ان کو کہا کہ ساس چیف جسٹس، تو اگر کسی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اگین میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو نامناسب الفاظ میں جو تنقید کی گئی ہے وہ صرف اور صرف مریم نواز کی جانب سے کی گئی ہے، یا فضل الرحمان نے جب کہا تھا کہ جسٹس بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن کی قربانی بھی دے دی جائے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے شارائع دستور پر جلسہ کیا تھا۔ تو یہ جو 4-5 فقرے ہیں، یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب چاہیں تو مریم نواز کے اور فضل الرحمان کے یہ ٹیپس بھی چلا لیں، ویسے یہ اگر وہ گوگل بھی کر لیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیں تو یہ سارے الفاظ ان کے سامنے آ جائیں گے۔ ایک تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ اچھا اقدام کیا ہے کہ اس کو انہوں نے پیر کے دن کے لیے فکس کر دیا ہے، کیونکہ لگ ایسا رہا تھا کہ یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے جو کہ شریف خاندان کے مفاد کو اس وقت اس کا تحفظ کرتی ہے، یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلا رہی تھی۔ یہ ایک تاثر ہے کہ یہ ان کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلا رہے تھے کہ ججوں کی مبینہ توہین کی آڑ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ شریف خاندان کے خلاف کوئی بیانیہ بن جائے، یا یہ بیانیہ بن جائے کہ پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان چھینا گیا، اس سے الیکشن جو ہے وہ متنازع ہو گئے۔ تو اس وجہ سے ایک تو یہ پیر والے دن کیس ویسے ہی ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ صحافیوں کے اوپر جس طریقے سے یہ نوٹس جاری کیے گئے ہیں، آپ کو پتا ہوگا ہمارے ویورز کو بھی کہ صحافیوں کے کام کرنے کے حوالے سے جو انوائرمنٹ ہے، اس کی جو آپ رپورٹ دیکھ لیں جو عالمی تنظیم ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز،
اور اسی طرح انٹرنیشنل رینکنگ پاکستان میں جرنلزم کے حوالے سے کہ دنیا بے خطرناک ترین ملک ہے صحافیوں کے لیے. تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہوں اور ان کے فیصلے پر تنقید کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں نوٹسز جاری ہو جائیں تو یہ خود جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی ساکھ بھی متاثر کرتی ہے. تو شاید اس وجہ سے بھی انہوں نے یہ نوٹس لیا ہے. ایک ہاشمی صاحب جو اہم نقطہ عمران خان صاحب نے بیان کیا وہ پہلے ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکے. انہوں نے یہ الفاظ بھی بولے, یہ جو جیل کے اندر تلخ کلامی کا ماحول پیدا ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ میرا روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل چل رہا ہے, نواز شریف کو ریلیف مل رہا ہے, لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے سب جھوٹ بول رہے ہیں. نواز شریف کو ایک ہی امید ہے کہ اسے ویگو ڈالا الیکشن جتوائے, اور ویگو ڈالا بڑا معنی خیز لفظ ہے, ہمارے ویورز کو پتہ چل گیا ہوگا کہ عمران خان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں, اور عوام نواز شریف کو کسی صورت جیتنے نہیں دے گی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ویگو ڈالے کا کمال ہے کہ اس نے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر کے خیبر پختونخوا میں 2 پارٹیاں بنا دی. اور پھر ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ آپ تمام معاملات کے حل کے لیے صدر سے بات کیوں نہیں کرتے, تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ صدر پاکستان کی کوئی نہیں سنتا. یعنی انہوں نے تصدیق کر دی کہ اس کے باوجود کہ وہ فوج کے سپریم کمانڈر ہیں ان کے کردار کو محدود کر دیا گیا. اجرا صاحب کیونکہ یہ معاملات سارے عدالتوں سے جڑے ہوئے ہیں, ایک نا واقعہ وہاں پہ یہ بھی ہوا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ان کا ریئیکشن تھا اور پھر اس کے اوپر آگے سے بھی ریئیکشن جو ہے وہ آیا, اور شاہ محمود قریشی صاحب اس فیصلے سے یقیناً خوش نہیں تھے, کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے, اور انہوں نے یعنی خان صاحب کی طرف سے بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے بھی عدم اعتماد کا اظہار جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اور انہوں نے یہ جو کیس جلدی چلانے والی جو بات ہے اس کے حوالے سے کیا عدالت کے اندر ہوا ہے صاحب, ایک تو جب یہ معاملہ انہیں بتایا گیا کہ ہم آپ سے یعنی حق کے دفاع کا جو معاملہ ہے یہ حق آپ سے ہم چھین نہیں رہے, دفاع کا حق نہیں چھین رہے, بلکہ ہم آپ کو ریاست کی طرف سے وکیل دے رہے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر آئے گا اور چھٹی نہیں کرے گا. اچھا رائے صاحب, اب اس کے اوپر وکلائے صفائی جو ریاست کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ فائل پکڑی اور اسے ہوا میں اچھال کر یہ کہا کہ یار پھر آپ ایسا کریں, فیصلہ بھی ہم نے سنا دیں جو آپ پہلے سے تیار کر کے اور اپنا جو آپ نے مائنڈ بنایا ہوا ہے. کیونکہ اس کے بعد ایک اور بھی بات ہوئی ہے, کیونکہ خان صاحب کی جو گفتگو ہوئی صحافیوں سے, تو خان صاحب یہ کہتے ہیں, اور پھر اس سے پہلے عدالت میں انہوں نے یہ کہا کہ جج, جیوری اور پروسیکیوشن سب ایک ہیں, یہ میچ فکس ہے, اور اس میچ فکس میں آئین, قانون اور جو واقعات ہیں اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, جو ایویڈنس ہے اسے ریکارڈ پر لانے نہیں دیا جاتا. اور یہ عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا. رائے صاحب, لگتا اب یوں ہے کہ یہ کچھ ہی دنوں میں, زیادہ ہفتوں کی بات نہیں ہے, اور بلکہ اگلے ہفتے ہی عمران خان کو شاید جو ہے وہ سزا سنا دی جائے, اور ایک عدم اعتماد نظر آیا. رائے صاحب, ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے نا کہ یہ جو بند کمرے میں ٹرائل کیا جائے اور پھر میڈیا کو نہ جانے دیں, اور پھر یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کیونکہ ایسے جب ریاستیں جج صاحبان کے ذریعے فیصلے سناتی ہیں نا تو بار رومز کا ایک کردار ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے متعدد دفعہ یہ چیز ہوتے ہوئے عدالتوں میں دیکھی ہے کہ جب نظر آئے نا کہ جج جو ہے وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو پاکستان کے اندر بارز حرکت میں آتی ہیں, اور اس جج کے خلاف جو ہے وہ تحریکیں بھی چلتی ہیں, اور پھر ریزولوشنز بھی بار رومز میں پاس کی جاتی ہیں. یہاں پر تو وکلا کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, تو شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جیل ٹرائل جو ہے وہ عمران خان کا کیا جائے. جی رائے صاحب. دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ جج ابو الاسناد صاحب کی عدالت میں جو ٹرائل ہو رہا ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ 2 دفعہ تو قلعدم کر چکی ہے. یہ آگے جا کر بھی جو سزائے موت کا فیصلہ ہے یا عمر قید کا فیصلہ جو پلان کیا جا رہا ہے یہ آگے جا کر اڑ جائے گا. یہ صرف اس وقت پلاننگ یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے. اچھا, وہ ایک جوتے کی بھی گونج ہے ہاشمی صاحب, وہ سنا ہے کہ ایک طرف تو یہ منشور انہوں نے جو پیش کیا ہے نون لیگ نے کہ نواز شریف کو نواز دو, پاکستان کو نواز دو, یعنی ان منشور کے اندر بھی اپنا ہی آپ یہ کہہ لیں کہ فیملی کو گھسا دیا, جیسے ٹکٹ بھی اپنے فیملی ممبرز کو دیتے ہیں, وزارتیں بھی اپنے فیملی ممبرز کو دیتے ہیں. اور پھر نہیں, یہ جملہ نا بڑا ذو معنی ہے, اور اس میں
آپ نے کہا نا کہ خاندان کو گھساتے ہیں اور اپنا نام ہی گھسا دیا کہ پاکستان کو نواز دو. اس کے مطلب کیا ہے کہ نواز شریف چاہیے اور پاکستان کی عوام کو نواز دو. رائے صاحب اس میں سے نا ایسی مجھے تو ایک امپریشن یہ ملا کہ شاید یہ کوئی ہم سب درباری ہیں, پاکستان کی عوام جو درباری ہے اور بادشاہ سلامت ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو نواز دیا جائے اور وہ حکم جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو ہماری مروسیت اور بادشاہت جو ہے یہ اس منشور کے اندر بھی ہمیں اس کی ایک جھلک نظر آ رہی ہے. 2 واقعات ہوئے ہیں اور میں دونوں واقعات آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر اس پہ ہم کمنٹ بھی کریں گے. رائے صاحب ایک تو جو آپ نے کہا نا کہ جوتے کی گونج ہے اور جوتا اچھالا گیا اور پھر حمزہ شہباز کو جوتا جو ہے وہ بھرے مجمع میں مارا گیا ہے. پھر عوام نے اس بچے کو پکڑ کر جو اس کے ساتھ کیا وہ تو الگ بات ہے, لیکن نون لیگ کے کارکنوں نے جو کچھ کیا وہ بھی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں. اور حمزہ شہباز شاید حیران بھی ہوں گے کہ نگران حکومتیں ہماری, سب کچھ ہمارا, سرکار ہماری, نظام ہمارا, جو ہوا پاکستان میں شہر لاہور کے اندر چل رہی تھی اس کے اوپر بھی اگر ان کا بس چلے تو قبضہ کر لیں. اس کے باوجود کسی کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ وہ میرے اوپر جو ہے وہ جوتا پھینکتا ہے. اب شو کلب کے اندر حمزہ شہباز صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ایک ممبر بن چکے ہیں. اور پھر رائے صاحب اس کے ساتھ ساتھ نا ایک اور بھی کام ہو اور میں چاہوں گا کہ اس پر تفصیل سے ہم بات کریں. نواز شریف صاحب نے پاکستان کے اندر آج یہ جو آپ نے بات کی نا کہ نواز دو, پاکستان کی عوام کو نواز دو, یہ ایسا کوئی انہوں نے منشور دیا. اس میں بہت ساری باتیں کچھ اچھی بھی ہیں اگر ہو جائیں, یعنی عدلیہ کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے اگر ہو جائے, ویسا ہوگا تو نہیں, اچھی گفتگو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ منشور سے کم ایک گفتگو زیادہ تھی کیونکہ 50 سے زائد نکات جو اس کے اندر رکھے گئے. لیکن ایسا مجھے جو سب سے بڑا اعتراض تھا اور ہر پاکستانی کو ہونا بھی چاہیے, اور شاید اگر یہ برطانیہ یا کسی مہذب ملک میں سیاست کر رہے ہوتے تو آج کے بعد یہ سیاست کرنے کے قابل نہ رہتے اور یہ عوام کو فیس نہ کر سکتے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پاکستان کی عوام ہے, کے پی کے لوگ جو ہیں یہ بے وقوف ہیں اور یہ بیماری جو ہے یہ کے پی کے سے یہاں پر آئی, یعنی وہ پاکستان کی عوام کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. تو رائے صاحب میرا خیال ہے کہ ہم سارے ہی بے وقوف ہیں, پاکستان کی عوام واقعی بے وقوف ہے. اور ایک چلاک اور شاطر شخص کہیں, عقل مند کہیں, کیا کہنا چاہیے نواز شریف کو, جو کس طرح سیاست کے بل بوتے پر, چلاکی کے بل بوتے پر, ساز باز کے بل بوتے پر ہاتھ ملا کر کس انداز میں وہ 3 بار پاکستان کا وزیر اعظم بن جاتا ہے اور پاکستان کی عوام بے وقوف رہتی ہے. اور اب بھی میرا خیال ہے بے وقوف ہے اس لیے کیونکہ وہ مانگ رہا ہے ووٹ, 4تھی بار کوئی ورلڈ ریکارڈ انہوں نے بنانا ہے. جو ان کی پارٹی کے عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی کی بڑی خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب یہ ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ بنائیں. پاکستان کی عوام کے لیے کیا ورلڈ ریکارڈ نواز شریف کا بنانا ضروری ہوگا؟ چوتھی مرتبہ دھاندلی سے منتخب ہونے کا ریکارڈ بنائیں کہ 4تھی مرتبہ دھاندلی سے منتخب ہو گئے, 4تھی دفعہ دھاندلی سے منتخب ہونے کا ریکارڈ بنائیں. پھر رائے صاحب پاکستان کی عوام میرا خیال ہے کہ اگر انہیں 4تھی بار وزیر اعظم بنا دیتی ہے تو پھر ہم سب بے وقوف ہی ہوئے. دیکھیں ایک تو یہ جو نواز شریف کا فکر ہے جو کے پی کی عوام کے متعلق انہوں نے بولا, اس سے ان کے ویژن کا بھی اندازہ ہوتا ہے. کیا ایسا ویژن رکھنے والا شخص پاکستان کا پرائم منسٹر بننے کے لائق ہے جس کا یہ ویژن ہو کہ ایک پورا صوبہ جو کہ دہشت گردی کا بدترین شکار رہا, جو پاکستان کا باقاعدہ ایک حصہ ہے, اس کے لوگوں کے متعلق اتنی توہین آمیز الفاظ استعمال کیے جائیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بھی جو تحریک انصاف نون لیگ کے خلاف فتح حاصل کرنے جا رہی ہے تو اس کے بعد وہ پنجاب کے لوگوں کو بھی یہی کہیں گے کہ پنجاب کے لوگ بھی بے وقوف ہیں. بلوچستان میں نون لیگ کو ووٹ نہیں ملتے, کراچی میں, سندھ میں نون لیگ کو ووٹ نہیں ملتے, ان کے متعلق بھی نواز شریف یہ کہیں گے. ایک تو اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا ویژن کیا ہے, اور پنجاب کے لوگوں کے متعلق بھی نجی محفلوں میں یہی بات کرتے ہیں. نجی محفلوں میں یہ پنجاب کے لوگوں پر بھی بڑے برہم ہیں کہ پنجاب میں تحریک انصاف نے کس طریقے سے پینیٹریٹ کیا, پنجاب کے باشعور لوگوں نے کس طریقے سے عمران خان صاحب کو ترجیح دی. اس خوف اور جبر کے ماحول کے باوجود پنجاب نے عمران خان صاحب کو ضمنی الیکشن بھی جتوایا, اور اب بھی تمام سروے یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں تحریک انصاف کا انتخابی نشان چھن جانے کے باوجود پنجاب کے جو باشعور عوام ہیں وہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ پورے پاکستان کو اس لیے بیوقوف سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان موروثی کرداروں کو، ان کرپٹ کرداروں کو، جن کو عدالتوں نے کرپٹ، اشتہاری، مفرور، مجرم قرار دیا، ان کو ہم نے اب قبول نہیں کرنا، چاہے ان کو زبردستی ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جائے، ہمارے لیے یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو جو بدترین وائسرائے مسلط کیے جاتے ہیں وہ بھی اپنی رعایا کے متعلق اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتے، تو یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ جو امپورٹ ہو کے آئے ہیں لندن سے، نواز شریف 4 سال وہاں پر گزار کے، ان کو زمینی حقائق کا علم نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ نے جوتا پڑا ہے حمزہ شہباز کو، اور مریم نواز کی جلسیاں، مریم نواز کی ریلیز ناکام ہو رہی ہیں، اس کے اوپر نواز شریف شہباز شریف سے ناراض بھی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف نے گراؤنڈ پر کام نہیں کیا، اس وجہ سے شاید نون لیگ کی تنظیم کمزور ہو گئی ہے۔ لیکن اس کی ایک اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے کہ یہ عوام سے ریلیٹ نہیں کرتے، یہ لوٹ مار کرتے ہیں، ان کی حکومت ختم ہوتی ہے، یہ لندن فرار ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ڈیل کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، دوبارہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ عوام جو ہیں ان کے جو وسائل ہیں اور عوام کی قوت خرید، اس کو یہ کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ اپنے جو ان کے کاروبار ہیں وہ دن دگنا رات چگنا 20 گنا ترقی کرتے ہیں اسی پاکستان کے اندر۔ تو اس وجہ سے پورے پاکستان کے اندر ان کے لیے جو سیاسی اختلاف تھا وہ شریف خاندان کے لیے سیاسی نفرت میں بدل گیا ہے، اور یہ لاوا بہت ہی تیزی کے ساتھ ابل رہا ہے، کھول رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 8 فروری کو ان کا کیسے یوم احتساب ہوگا۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا دو ٹوک۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔